ताज़ियत है प्रोफेसर डॉक्टर आरफा सैयदा ज़हरा जो इंतकाल कर गई हैं लाहौर में दो रोज़ पहले। उनका शुमार पाकिस्तान की उन मुमताज़ इल्मी व फ़क्री शख्सियात में होता है जिन्होंने तालीम, अखलाकियात और समाजी इस्लाह के मैदान में नुमायाँ खिदमत सरअंजाम दी हैं। डॉक्टर आरफा 83 वर्ष की उम्र में लाहौर में वफ़ात पा गई हैं। आप सब लोगों ने उनको टीवी पर सुना होगा, उनकी अच्छी अच्छी बातों को। अल्लाह उनको आगे की मंजिलें आसान करे और जन्नत में उनको बेहतरीन मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पुराने जो बादा का शय उठते जाते हैं, कहीं से आबे बकाए दवाम ले साथी। हमारे 2 मेंबर शूरा के जो इस्लामाबाद में हैं वो इंतकाल कर गए हैं, डॉक्टर अफजल बाबर साहब हमदो और तारिक वारसी साहब। अल्लाह इनकी मंजिलें आगे की आसान करे, इनको जन्नत में जगह दे और इन्होंने जो खिदमात सरअंजाम दी हैं शूरा के हमदर्द में अपने कमेंट्स के ज़रिए से, अल्लाह इसका अजर उन्हें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज का मौजू बहुत वसी है, एक 4 मौजू हैं इसके अंदर आज, और इस मकसद के लिए हमें गाइड करने के लिए और हमारे बहस को सही रास्ते पर डालने के लिए डॉक्टर शाहिदा वजारत साहब आई हैं। डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट एंड एकेडमिक, शी अर्न्ड हर मास्टर्स डिग्री फ्रॉम वंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी, बड़ी मुश्किल नाम है ये, USA, and PhD from University of East Anglia, UK. Her areas of expertise include economic policy, industrial productivity, privatization, debt management, food security, and political economy. Dr. Wazarat has authored 3 books and over 80 research papers and has served in key academic and policy roles in leading national and international institutions. It is my very proud privilege to introduce you to the August gathering and I request you to please make your remarks. बहुत शुक्रिया जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच। चांसलर साहिबा और मोअज़्ज़िज़ शुरका शूरा के बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए। इससे पहले मैं एक और शूरा में मैंने हिस्सा लिया था जब हकीम सईद साहब हयात थे, तो आई थिंक वो उनकी आखिरी वो थी शूरा पर्ल कॉन्टिनेंटल में, उसमें मैं आई थी और मैंने हकीम साहब को सुना था और मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी उनसे। बहुत ही आला ज़र्फ़ के और बहुत काबिल इंसान थे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बहुत बुलंद दर्जात दे। मेरा आज का मौजू है, क्या हम अपनी दाखिली तक़सीम से बालातर होकर एक ऐसा मुश्तरका किरदार अदा कर सकते हैं जो दुनिया को अमन, अदल और इंसाफ को काबिल हुसूल बना सके। तो इसमें मैं सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहूँगी कि आया हम तक़सीम क्यों होते हैं? क्या वजह है कि तीसरी दुनिया के जो मुल्क हैं इनको ये तक़सीम हो जाते हैं, इनको मुख्तलिफ़ किस्म की सेक्टेरियन और एथनिक इन बेसिस पे इनको तक़सीम किया जाता है। तो उसकी वजह क्या है? मैंने क्योंकि मैं डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की भी मेरा एरिया है, तो इसमें तक़सीम का अगर आप देखें तो हम लोग तक़सीम कब से होना शुरू हुए। ये तक़सीम जो है ये एक बहुत कॉलोनियल एक स्ट्रेटजी है और आप देखिए कि जब बड़े सग़ीर हिंदो पाक में अंग्रेज़ आए तो उन्होंने तक़सीम को अपने स्ट्रेटेजिक उसके लिए इस्तेमाल किया, अपने स्ट्रेटेजिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए, और डिवाइड एंड रूल जो था ये शुरुआत हुई। मेरी वालदा बताती थी कि हिंदुस्तान में यानी कि बहुत उस ज़माने में जब अंग्रेज़ आए उससे पहले का तो उनको नहीं पता था, बहुत छोटी थी, मगर वो कहती थी कि अंग्रेज़ों के आने के बाद बहुत सेक्टेरियन डिवाइड बहुत प्रोनाउंस्ड हो गई। लोगों को शिया सुन्नी में
اور اس قسم کے بہت چیزوں میں ڈیوائڈ کیا گیا، کیونکہ ڈیوائڈ اینڈ رول کر کے ایک بہت آسان طریقہ تھا ہندوستان کے لوگوں کو کنٹرول کرنے کا. اور پھر جب انگریزوں کو یہاں سے جانے پہ مجبور کیا گیا تو وہ ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ کر کے گئے. انہوں نے جہاں جہاں بھی انگریزوں نے یا فرینچ نے یا جو بھی اسپین اور جن نے جہاں بھی حکومتیں کی، وہاں ایسے مسائل چھوڑ گئے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں اور وہاں وہ آپس میں لڑتے رہے ہیں. مثال کے طور پہ کشمیر، فلسطین اور اس قسم کے اور بہت، یہ تو انگریزوں نے چھوڑے، مگر اس قسم کی جو کولونیل پاورز تھیں انہوں نے بھی اس قسم کے بہت وہ چھوڑ کے گئے. اور اب آج کا جو دور ہے اس میں ڈیوائڈ اینڈ کانکر کا ہو رہا ہے کہ کس طرح دوبارہ سے ہم لوگوں کو جیتا جائے اور اس کو وہ بھی تقسیم کر کے آپس میں. اور اس کی شروعات جو ہے وہ نو آبادیاتی دور میں ہمیں دوبارہ لے جانے کی وہ ہے بنیاد. اب آپ دیکھیے، ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے یہ شورا کے اس اجلاس شروع ہونے سے پہلے، تو مجھے یاد آ رہا تھا لال مسجد کا واقعہ. جب لال مسجد کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت بہت کوششیں تھیں بہت سے پاکستان کے لیڈران کی کہ اس کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے. اور بہت بات چیت ہو رہی تھی لال مسجد کے وہ تھے علماء اور مشرف کی حکومت، پرویز مشرف کی حکومت کے درمیان. مگر جب بھی بات چیت کامیاب ہونے لگتی تھی تو جارج بش کا فون آ جاتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ بات چیت سے نہیں، ان کو ذرا سبق سکھا کے حل کرو معاملہ. تو وہ جو ہم نے سبق سکھایا تھا اس کا ہم آج تک بھگت رہے ہیں. ہم نے بہت ان کو سبق سکھایا. اور ایک جنرل شاہد تھے، انہوں نے یہ بھی بتایا تھا، اخبار میں آیا تھا کہ فاسفورس بامز تک گروا دیے ان لوگوں پہ کہ ان کو سبق سکھانے کے لیے. مگر وہ سبق ہمارے لیے بہت تلخ ثابت ہوا. اور آج تک آپ دیکھیے کہ آج بھی جو ہو رہا ہے اس کی بنیاد اس سبق سے ہوئی تھی. 2008 میں ہلری کلنٹن پاکستان آئی تھیں. جس زمانے میں وہ بہت مشہور ایک جوک ہوا تھا کہ مدر ان لا والا جوک. تو وہ جب پاکستان آئی تو ان کا سارا زور یہ تھا کہ پاکستان شمالی وزیرستان میں آپریشن کرے، اور وہ بہت زور لگا رہی تھی کہ آپریشن ضرور ہونا چاہیے. اور واپسی میں وہ 2 دن برطانیہ رہی لندن میں، اور وہاں ان کا سارا زور یہ تھا کہ IRA اور برطانیہ کی حکومت بات چیت کے ذریعے اپنے مسئلے حل کر لے. تو میرا کہنے کا آپ کو مطلب یہ ہے کہ تقسیم جو ہے وہ ہم لوگوں کے لیے ہے. ترقی پذیر ممالک کے جو لوگ ہیں ان کو تقسیم کر کے ان کو آپس میں گتھم گتھا رکھنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ مرغے پالتے ہیں، 2 مرغے، اور وہ مرغوں کو پال کے وہ کر کے ان کو لڑاتے ہیں پھر، اور جب وہ ایک دوسرے کو چونچے مار کے لہو لہان کرتے ہیں تو لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں، وہ بیٹھے جمع ہوتے ہیں. اسی طرح ہم لوگ جو ہیں ہم نے اپنا سٹیٹس ان مرغوں کی طرح کر دیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں، آپ دیکھیے کہ 15 اگست 2021 کو نیٹو افغانستان سے چلی گئی. اور میں نے جب سے بہت زور لگایا، اور جب بھی میں کسی سیمینار میں گئی میں نے کہا پاکستان، چین، روس، ایران کو چاہیے کہ افغانستان سے بات چیت کریں، کیونکہ اس وقت ہندوستان وہاں نہیں ہے. ہندوستان کی عادت پڑ گئی تھی افغانستان کی زمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی. تو میں نے بہت کہا، ہر ایک جب بھی میں جاتی تھی، ایک سیمینار میں رشین کاؤنسل جنرل تھے ہمارے آئے تھے IOBM میں، ان سے بھی میں نے کہا کہ آپ لوگ کیوں نہیں ریکگنائز کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کر لیں گے، مطلب تھا کوئی جلدی نہیں ہے. چین نے تھوڑی بہت بات چیت ان سے شروع کی مگر ریکگنائز کسی نے نہیں کیا، نہ ہم نے کوئی بات چیت کی. بالکل ایسا لگتا تھا کہ ہمیں منع کیا گیا ہے بات چیت کرنے پہ، کیونکہ بات چیت اگر ہو جاتی تو آج یہ سب نہیں ہوتا جو آج ہو رہا ہے. وہ کچھ دھماکے وہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا، مگر دوبارہ شروع ہو گیا وہ بات چیت نہ کرنے سے. میں نے بہت کوشش کی، میں نے کہا کہ جب بھی میں کسی سیمینار میں جاتی تھی تو میں یہی کہتی تھی کہ ہم لوگ اگر اس طرح کریں گے تو افغانستان میں ایک خلا پیدا ہو گیا ہے
اور وہ کہیں ہندوستان اس کو دوبارہ نہ بھر دے. اور میں کہتی تھی وہ خلا ہمیں خود بھرنا چاہیے. مگر میرے جیسے لوگوں کی کوئی سنوائی نہیں. آپ کہہ رہے تھے کہ میں زور سے نہیں بولتی ہوں, میں بہت زور سے بول رہی ہوں پچھلے 30 سال سے, مگر کوئی سنوائی نہیں ہے, کیونکہ مجھ جیسے لوگوں کو مارجنلائز کر دیا جاتا ہے. اور چاہے میں جاب کر رہی ہوں, میں زیادہ قابل ہوں, مگر مجھے ایسے پوزیشن میں نہیں آنے دیا جاتا ہے جو اس میں آپ چلیے اس کو پھر بعد میں بات کریں گے جب آپ گورنر تھے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس قسم کے لوگوں کو میں نے بہت جو کہوں اٹ فالز آن ڈیف ایئرس. سو اینی ہاؤ, تو اب ہندوستان واپس افغانستان پہنچ گیا ہے, اور ہندوستان نے دوبارہ بالکل, اب لگتا ہے اگر آپ اخبار پڑھیں یا نیوز سنیں, بالکل یہی لگتا ہے کہ ہم 9/11 کے زمانے میں پہنچ گئے. بالکل وہی اسٹریٹجیز ہیں, وہی لڑائیاں ہیں. تو پاکستان افغانستان کو جنگ میں جھونکنا ضروری ہے, جس طرح تیسری دنیا کے تمام ممالک کو جنگوں میں جھونکنا ضروری ہے, کیونکہ یہی طریقہ ہے اس بوسیدہ نظام کو قائم رکھنے کا. ہمارا جو موجودہ نظام ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ کولونیل پاورز واپس گئیں اپنے ملکوں میں, ان کو مجبور کیا گیا, تو یہ کانفلکٹس چھوڑ کے گئیں, ایسے کانفلکٹس جو یہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں, مرتے رہیں. تو وہ جو کانفلکٹس تھے, اب جو یہ نظام ہے, اور جیسے ہی ہمارے یہاں لڑائیاں ہوتی ہیں, جنگیں ہوتی ہیں, تو اب کچھ عرصے سے پاکستان اور چین وغیرہ نے اسلحہ بنانا شروع کیا ہے, ورنہ اسلحہ بنانے والے ملک جو تھے وہ مغرب کے ملک تھے. تو جب یہاں جنگیں ہوتی تھیں اور یہاں لوگ مرتے تھے, تو ہم لوگ اور اسلحہ خریدتے تھے, تو وہاں خوشحالی آتی تھی. تو ایک یہ تھیری ہے, مارکسسٹ تھیری ہے, وہ کہتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ میں جو جنگیں ہوتی ہیں اور لوگ مرتے ہیں اور لوگ زخمی ہوتے ہیں, تو اس سے امیر ملکوں میں خوشحالی آتی ہے. تو اب یہ موجودہ نظام ہے ہمارا. اس موجودہ نظام میں آپ دیکھیے کہ یہ دنیا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے یہ نافذ العمل ہوا تھا, اور اس کی وجہ سے آج فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی اس بوسیدہ نظام کی وجہ سے ہے. اور کشمیر میں جو ہو رہا ہے, ان کے کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں, تو وہ بھی اس بوسیدہ نظام نے یہ کیا ہوا ہے. اور آپ دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ جب دیکھیں فلسطین میں, کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں پہ ایک موٹے تازے پولیس مین بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے گلا گھونٹ رہے ہوتے ہیں. آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی مغربی دنیا, مطلب ان کا یہ نظام ہے کہ وہ اٹس آل رائٹ ود دیم کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلے گھونٹے جاتے ہیں. اور اسی طرح مقبوضہ کشمیر میں پیلٹ گن سے بچوں کو نابینا کیا جاتا ہے. یہ ہمارا موجودہ نظام ہے. مگر اس نظام کو ہم, جیسا کہ میرا ٹاپک ہے کہ ہم کیا اس نظام کو بدل سکتے ہیں, ایسا نظام دے سکتے ہیں جس میں امن, عدل اور انصاف ہو. تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ دیکھیے کہ چین نے جب سے BRI شروع کیا, BRI جو ہے ویسے تو وہ ایک ایسا وہ ہے, ایک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا وہ ہے, مگر صرف وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اگر آپ اس کا وہ کریں مطالعہ, تو یہ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے ون ون ماڈل, کیونکہ یہ کمپنیاں ہیں چینی, یہ جا کے انفراسٹرکچر بناتی ہیں. جب یہ انفراسٹرکچر بناتی ہیں تو اس کی وجہ سے سرمایہ کاری ہوتی ہے. جب سرمایہ کاری ہوتی ہے تو آؤٹ پٹ بڑھتا ہے, امپلائمنٹ بڑھتا ہے, اور یعنی کہ معیشت جو ہے وہ ریوائیو ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو ون ون ماڈل کہتے ہیں کہ دونوں ہوسٹ کنٹری اور انویسٹنگ کنٹری دونوں مستفید ہوتے ہیں. تو یہ جو ماڈل ہے, ویسے تو یہ انفراسٹرکچر بنانے کا ماڈل ہے, مگر اس کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ دنیا کے نظام کو تبدیل کر رہا ہے. یعنی کہ ابھی جو موجودہ نظام ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ مغربی ملک خوشحالی لے کے آنا چاہتے ہیں اپنے یہاں, تو وہ کوئی کہیں پہ کوئی کانفلکٹ کو, کسی تنازع کو وہ کر دیتے ہیں, پھر ہوا دے دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہاں
ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے تو اسلحہ بکتا ہے، تو ان کا اسلحہ بکتا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی دولت بڑھتی ہے. تو یہ نظام ہے ان کا، مطلب موجودہ نظام کے ترقی پذیر ممالک میں ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن جو ہے وہ خوشحالی لے کے آتا ہے مغربی امیر ملکوں میں. مگر BRI کا یہ نظام ہے کہ یہ اگر بڑے پیمانے پہ یہ نافذ العمل ہو تو بہت ترقی پذیر ملک جن کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، اگر ان کو انفراسٹرکچر مل جائے تو وہاں سرمایہ کاری ہوگی تو اس کی وجہ سے آؤٹ پٹ بڑھے گا، امپلائمنٹ بڑھے گی، خوشحالی آئے گی. تو یہ بالکل ایک اپوزٹ نظام ہے، جو ایسا نظام جو خوشحالی لے کے آ سکتا ہے. اور تو اسی لیے چونکہ ہم کو یہ اندازہ ہے کہ یہ صرف انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس نہیں ہیں، یہ پورا ملک دنیا کا نظام بدل سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے جو مغربی ملک جو ہیں وہ اس کے بہت خلاف ہیں. اور وہ اس کو میں نے کئی دفعہ میں سیمینارز میں گئی اور وہاں ایکیڈیمکس آئے ہوئے تھے، انٹلیکچوئلس مغربی دنیا کے، آکسفورڈ یونیورسٹی کے، مگر وہ بہت خلاف تھے BRI کے اور بہت خلاف بول رہے تھے اس کے. تو میں نے سننے گئی کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ہیں تو کچھ وزن ہوگا ان کی باتوں میں، مگر بالکل سطحی سی باتیں تھیں. تو آپ دیکھیے کہ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ مغربی ملک جو ہیں اگر وہ کسی چیز کے خلاف ہوں تو وہ یوں جنگ پہ آمادہ ہو جائیں. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انٹلیکچولی اس کو اپوز کرتے ہیں، وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اس میں کیڑے بیڑے نکالتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں کرتے کہ مطلب وہ جنگ پہ آمادہ ہو جائیں. مگر یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ جنگ پہ آمادہ ہو گئے، اور ان کے مغربی ملک اور ان کے پروٹیجیز جیسے انڈیا ہے، ہندوستان ہے، وہ بالکل اس کو اتنا مخالفت کر رہے ہیں کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ دنیا کے نظام کو تبدیل کر سکتا ہے. اسی لیے اس کی اتنی مخالفت ہے. اور آپ دیکھیے کہ امریکہ، برطانیہ، مغربی ملک، کچھ ملک ہیں جو ذرا وہ کر رہے ہیں. جیسے میں نے دیکھا تھا کہ اٹلی کا مجھے رویہ کچھ بہتر لگتا تھا کہ اٹلی پہلے خود بھی شریک ہوا تھا، پھر وہ ہٹ گیا، اس پہ پریشر وغیرہ ڈالا، مگر اس نے اس کو اتنا وہ اینیموسٹی نہیں تھی. مگر ورنہ تو ویسٹ میں اور ہندوستان میں اتنی اینیموسٹی ہے کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر دنیا کا یہ نظام تبدیل ہو گیا تو ترقی پذیر ملک جو ہیں وہ بھی وہ اکنامکلی وہ ڈیولپ ہو جائیں گے. اور اگر وہ ڈیولپ ہو جائیں گے تو دنیا کی جو بیلنس آف اکنامک پاور ہے یہ تبدیل ہو جائے گی. تو اس لیے اس کا اتنی اس کی مخالفت کی جا رہی ہے کہ آج ہر ایک مطلب تیار ہے، جنگ کرنے پہ بھی تیار ہیں کہ بس یہ نظام نہ آئے اور جنگ کر کے واپس ہم لوگ اسی ماحول میں چلے جائیں، اسی پرانے فرسودہ نظام میں جس نے دنیا میں صرف تباہی دی ہے، جس نے دنیا میں ترقی پذیر ملک ابھی تک 77 سال ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے، سو کالڈ آزاد ہوئے، مگر ہم آج تک ڈیولپ نہیں کر پائے. جب ہم IMF کے پاس گئے قرضے لینے تو ہماری معیشت کو تباہ کر دیا گیا، ہمارا ریٹ آف گروتھ بالکل ختم ہو گئی، ہمارے بڑے پیمانے پہ ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی، صنعتیں بند ہو گئیں. 90 کی دہائی میں 5000 کارخانے بند ہوئے تھے اور 20 لاکھ لوگ ان ایمپلائڈ ہوئے تھے. مگر اس دفعہ جب حکومت 2018 میں حکومت نے ان سے لیا تو صرف ٹیکسٹائل سیکٹر میں 75 لاکھ لوگ ان ایمپلائڈ ہو گئے. اور بڑے پیمانے پہ 90 کی دہائی میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا تھا کہ غربت کی شرح جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ غربت جو ہے وہ 50% پاکستان کے لوگ غربت کی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں، اور اندرون سندھ میں 85% لوگ جو ہیں وہ غربت کی شرح سے نیچے رہ رہے ہیں. مگر آج سچویشن بہت خراب ہے، اس سے کہیں زیادہ خراب ہے. اور اس لیے بھی کیونکہ اس دفعہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بھی بہت بڑھی ہیں، تو اس کی وجہ سے لوگوں کو کھانے پینے کو بھی نہیں مل رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، کیا ہم ایسا نظام دے سکتے ہیں جو امن، عدل اور انصاف پر مبنی ہو؟ تو ہم بالکل دے سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے
وہ خالصتاً پاکستان کے لیے سوچتی ہو، پاکستان کے وفادار ہوں، وہ کسی اور ملک کے لیے نہ سوچتے ہوں اور اس کے ملک کے مفادات کا نہ سوچتے ہوں، صرف پاکستان کا سوچتے ہوں. بہت شکریہ. سوال جواب آخر میں بعد میں کر لیں گے تاکہ سب کو موقع مل جائے، لیکن دو باتیں میرے ریمارکس میں بھی کہہ دوں. لال مسجد کا واقعہ، لال مسجد کا جو واقعہ تھا اس میں یہ جو وہاں کے عالم فاضل دو بھائی تھے وہ آس پاس کی زمین پہ قبضے کر رہے تھے، ایکسپینڈ کر رہے تھے اپنے اس کو، اور سرکاری بلڈنگ ایک تھی اس پہ بھی قبضہ جمانے کی کوشش میں تھے. ان کو منع کیا گیا یہ نہ کرو. پھر انہوں نے بہت خطرناک بیان دینے شروع کر دیے. تو میں نے 3 سال اس مسئلے سے اس طرح ڈیل کیا ہے کہ ان کے والد صاحب جو تھے تو وہ جمعے کی نماز پہ ایک کنٹروورشل خطبہ کبھی دے دیتے تھے. ہم پولیس والوں کو یا کمشنر صاحب کو بتاتے تھے کہ بھائی ان کو منع کرو، یہ سرکاری تنخواہ پر ہیں کام کرتے ہوئے، تو ایسے کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ نہ دیں. وہاں پہ بیوروکریٹس آتے ہیں، دوسرے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، نماز پڑھائیں بس. تو پھر کئی مہینوں کے لیے امن چھا جاتا تھا. پھر کوئی ایسا ہوتا تھا تو ہم اس لیول سے ان سے ڈیل کرتے تھے اور امن رہتا تھا. لیکن یہ جو ان کے ساتھ مسئلہ جو ہے نا جو الجھ گئے اور پھر بات آخر میں پہنچی، بہت ایک قسم کی جنگ کر دی گئی زیادہ. وہ دونوں طرف سے بہت ایگریشن تھی، دونوں طرف سے ایگریشن تھی. جو آپ نے کہا کہ امریکن پریزیڈنٹ کا ٹیلی فون آ گیا کہ لال مسجد کو تباہ کر دو، مت چھوڑو. آئی تھنک ایسا نہیں ہوتا کہ یہاں چھوٹا تھا ہمارے ملک میں امریکہ میں کچھ ہو رہا ہے تو امریکن ٹیلی فون کر رہا ہے کہ وہاں پر لال مسجد نہیں وہ تو گھیرا ڈال لو. ہماری اسسمنٹ یہ، میں تو خیر فارغ ہو کر آ گیا تھا، گھر بیٹھا ہوا تھا، تو مولانا رفیع عثمانی مفتی اعظم پاکستان، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم ایک وفد لے کے جا رہے ہیں اسلام آباد، اور ہم گورنمنٹ سے اور وہاں جو لال مسجد کے علماء ہیں ان سے مذاکرات کر کے صلح کرانے کے لیے، تو آپ ہمارے ساتھ چلیں. میں نے کہا بھائی میں کس کیپیسٹی میں چلوں؟ نہ مجھے مسجد والوں نے بلایا ہے، نہ مجھے حکومت والوں نے بلایا ہے، بٹ میں آپ کا یہ ڈائلاگ فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں جو میں نے کیا لوگوں سے بات کر کے کہ بھائی ان کو. رات کو 12-1 بجے ٹیلی فون آیا عثمانی صاحب کا کہ سب باتیں طے پا گئی ہیں الحمدللہ خوش اسلوبی سے، اور خطرہ ٹل گیا ہے، اور ابھی ہم کھانا منگوا کر کھانا کھا رہے ہیں. لیکن اس وقت شوکت عزیز صاحب نے کہا یہ تحریری معاہدہ جو طے پایا درمیان ہمارے، اس کو میں ایک نظر کے لیے بھیج دوں، پرویز مشرف صاحب بھی اس کو دیکھ لیں. وہاں سے اطلاع آ گئی جو دیکھنے کے بعد کہ نو حملہ، یہ ان کا حکم تھا. ادروائز یہ معاملہ طے پا چکا تھا. کیوں کیا انہوں نے؟ کوئی ہم نے خیر پوچھا تو نہیں، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی بات جس طرح میں نے کہا کہ ہم ڈی سی سے اور پولیس والوں سے کہہ کے حل کرا دیتے تھے، وہ اس کے اندر کوئی زیادہ طاقت سے سوال کرنے میں اکثر بلیو کرتے تھے. کمانڈو تھے نا، تو سم ٹائم کلنگ فلائی ود اے سلج ہیمر، جس کی ضرورت نہیں تھی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ دکھانا چاہتے تھے ویسٹ کو، امریکہ کو، کہ آئی ایم دی آئرن مین، اور یہ مذہبی جو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ہمارے کیپٹل کے اندر کھڑے ہو گئے ہیں، نیوکلیر ایسٹس کے نزدیک کھڑے ہو گئے ہیں، آئی ایم دی اونلی مین ہو کین ڈیل ود دیم. ادروائز اس کو اسلام آباد کی پولیس جو تھی وہ ڈیل کر سکتی تھی. کوئی ضرورت نہیں تھی پنجاب پولیس بلانے کی، کوئی ضرورت نہیں تھی رینجر بلانے کی، کوئی ضرورت نہیں تھی 10 کوآرڈینیٹرز بلانے کی، اور ہرگز ضرورت نہیں تھی کمانڈوز کو بلانے کی. بالکل ضرورت نہیں تھی. وہاں جو ہے ہتھیار ہوں گے، سب کچھ ہوگا. اس سے پاکستان کی جو امن کی صورت کو حال کو جو ہم آج ڈیوائیڈڈ ہیں اور حملے ہو رہے ہیں فوج پر بھی سب طرف، اس کی بنیاد لال مسجد کے بعد سے پڑی تھی. یہ ایک اہم واقعہ ہے جس نے کہ قوم کو ڈیوائیڈ کیا. تو میں نے کہا میں یہ بات کہہ دوں. کیا تھا شاید کیا کیا تھا؟ one colonel of
commando, he was killed and therefore it happened. بات یہ ہے کہ جب آپ وہاں بھی ہتھیار ہیں اور جب آپ ان پہ حملہ کریں گے تو وہاں سے بھی آئے گا تو ان کے بھی لوگ مریں گے, ہمارے بھی مریں گے. نہیں دیکھیں نا, بات سنیے, جب اتنی بڑی فورس وہاں اکٹھی کر دی گئی جو میں نے آپ کو گنوائی ابھی, تو کرنل کا واقعہ کہاں سے آ گیا؟ وہ تو کرنل جب جائے گا تو آگے سے گولی آئے گی, اس کو بھی لگے گی, مدرسے والوں کو بھی لگے گی, دونوں طرف ہتھیار ہیں. تو دیٹ از ناٹ دا ریزن. تو پہلے اتنی فوج جمع کر دی گئی تھی وہاں. تو ایک اور بات جو کہی گئی, آپ نے کہا کہ مغربی دنیا غریب ملکوں میں اور مسلمان ملکوں میں یا تھرڈ ورلڈ کنٹری میں جنگ کرانا جو ہے وہ کراتی ہے, یہ اس کی پالیسی ہے اور لگاتار وہ کراتی رہی ہے. لیکن سیکنڈ ورلڈ وار جس کے اندر بے انتہا کیجولٹیز ہوئی تھیں, اس میں زیادہ تر مغربی اقوام تھیں جنہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا. اس سے پہلے ان کی جنگیں چلتی بھی رہتی تھی. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کی بات کریں تو آپ آ جائیے بوسنیا ہرزیگووینا پر, ہارٹ آف یورپ, سویلائزیشن کا کریڈل, اور وہاں جس طریقے سے مساجد شیکی, جس طریقے سے ریپ کیا گیا, جس طریقے سے لوگوں کو مارا گیا, بہت بدترین مثال ہے انسان کے. ضمیر واز ڈیڈ. اور اس کے بعد جو آج کل ہو رہا ہے بوسنیا میں, سوری یہ میں بات کر رہا ہوں کہ یورپین اقوام بھی آپس میں گریبان پکڑتی ہیں یوکرین میں. یہ میں تو اس کی مثال دے رہا ہوں کہ یہ آپس میں بھی لڑ پڑتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ وہ چاہتے ہیں دنیا میں جنگ بھڑکتی رہے کہیں نہ کہیں, اور امریکہ ہتھیار بیچتا رہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اٹ از اسٹیبلشڈ دس تھنگ. ادروائز وائی اٹیک عراق, وائی اٹیک لیبیا, وائی اٹیک سیریا, وائی اٹیک افغانستان؟ اسی لیے کہ ان کا جو انڈسٹری چلتی رہے اس میں بہت دار و مدار ہے ان کا.